अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने एक दिन में दूसरा वीडियो है ये। पाकिस्तान में तो यकीनन अभी सुबह भी नहीं हुई, यहाँ शाम के 5:15 टू 5 हो चुके हैं, 5 after 15 नॉट 5 to 15। तो दूसरा इसलिए कि मैं लोकल वीडियो का मैंने वादा किया हुआ है अपने दोस्तों से, यहाँ के जहाँ रहते हैं वहाँ की भी तो खबर रहनी चाहिए ना। और फिर समंदर में रह के मगर मुझसे बैर नहीं लेते, आपने सुना होगा। फिर पाकिस्तान की ख़बरें भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट थी, कुछ दुखी ख़बरें भी हैं, मैं चाहता हूँ कि उन सब को शेयर कर लूँ। एक तो मेरे लिए आज सबसे परेशान कुन ख़बर थी, दुख की ख़बर थी मेरे लिए कि 40 साल से ज़ायद अरसे तक डॉन के लिए काम करते रहे न्यूयॉर्क में मसूद हैदर, एक बड़ा नाम, दानिश्वर, एक ईमानदार जिसकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती हो, हलफ लिया जा सकता हो। उस सहाफ़ी को बूढ़ा होने पर, बीमार होने पर डॉन ने इस तरह निकाल दिए जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं। कोई रिटायरमेंट प्लान, कोई मतलब कोई चीज़ नहीं ना। और क्यों ना हो कि जब वो सैगल हों या हारून हो, ये सब एक लोग हैं। फिर सैगलों से रिश्तेदारी हो गई, अब तो सैगल ग्रुप है ना बेसिकली। तो हसन मुश्तबा आप में से बहुत सारे वाकिफ़ हैं, एक बड़ा नाम पाकिस्तानी सहाफ़त का और एक बड़ा शायर, और ख़ासकर उसका जो हवाला है कि वो घर से तन्हा निकली थी, बेनज़ीर भुट्टो, जो उसकी नज़्म में मशहूर ज़माना नज़्म है कि वो कैदी थी ज़रदारों की, आप सब ने सुनी हुई है। उसने आज कमाल एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है उनकी बरतरफी पर, उनको निकाले जाने पर, कि पूछा भी नहीं, जाना भी नहीं कि उन पे क्या गुजरी होगी, वो क्या करेंगे। हाय, मैंने अपनी ज़िंदगी में मसूद हैदर से ज़्यादा बावफा मर्द नहीं देखे। उनकी जर्नलिज्म की क्वालिटी तो अपनी जगह, जो अपनी मिसाल आप है। वो 40 साल यूनाइटेड नेशन उन्होंने रिप्रेजेंट किया है डॉन की तरफ से, और आप तक अजीम तरीन ख़बरें पहुँचाई हैं। मगर बावफा मर्द ऐसा कि रश्क आए। बहुत कम लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी, सहाफ़ियों की एक बड़ी अक्सरियत भी नहीं जानती। वो मशहूर ज़माना सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, तमाम बड़े संजीदा मिचोर जर्नलिस्ट, जो रियल जर्नलिस्ट हैं, उन्हें जानते हैं। कि बस इतना मुख्तसरन बता देता हूँ कि उनकी वाइट अमेरिकन प्योर वाइट खातून से शादी हुई अर्ली 80s में। एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो कोमा में चली गई। 22-23 साल वो कोमा में रहीं, एक डे केयर सेंटर में, एक हॉस्पिटल में। मसूद हैदर कभी अपने काम पर नहीं आए जब तक हॉस्पिटल में जाकर 1 घंटा उनके साथ नहीं बैठे, और कभी घर लौट कर नहीं गए इन 20-22 सालों में जब तक उस नीम मुर्दा खातून के साथ जो सिर्फ सांस लेती थी उनके सराहने उसका हाथ पकड़ के न बैठे हों 1 घंटा। डॉक्टर से लेकर हॉस्पिटल का अमला भी हैरान हुआ करता था। कोई एक दिन नागा नहीं किया उस आदमी ने, शायद कि कभी पाकिस्तान गए हों, कभी बीमार हो गए हों। मैंने उन्हें रोते हुए देखा है। फिर जब उनका इंतकाल हुआ 2000 अर्ली में, मुझे डेटें तो याद नहीं रहती, तो संभाले नहीं संभलते थे। ऐसे मर्द कहाँ देखने में आते हैं जो औरत से बावफा हो, वो अपने काम से कितना बावफा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि मैंने सुबह कहा था कि कश्मीर का इलेक्शन, जो बल्दियाती इलेक्शन है, वो अगला मंजर वाजे करेगा। लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स है वो पंजाब जैसी पॉलिटिक्स है, और वो वही माशरा है जो हम हैं, 75 साल से साथ हैं ना वो हमारे। तो
ہمارا اثر ہی آنا تھا نا. ہماری آبادی ہے، کلائمیٹ، انوائرمنٹ سے لے کر سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ، سبھی اکنامکس سب شامل ہو جاتی ہے. اور پھر اور جو ہائیبریڈ وار لڑ رہے ہیں اپنی عوام کے خلاف، ففتھ جنریشن وار دکھاتے باہر تھے، لڑتے اندر تھے، ان کی پریزنس تو بڑی خوفناک ہے نا وہاں. تو وہاں مظفر نگر جو ہے، مظفر آباد ہے، وہاں 36 سیٹوں میں سے 26 کا رزلٹ آیا، جس میں 12 وارڈ میں مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی 7 سیٹیں ہیں. پھر 2 مسلم کانفرنس کی بھی ہیں اور آزاد امیدوار بھی ہیں. اسی طرح دوسرے شہر میں جہلم ویلی میں 6 ابھی تک ان کی سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی، 3 پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں، آزاد امیدوار بھی ہیں، مسلم کانفرنس بھی ہے. تو بالکل ویسا ہی رزلٹ ہے جو پہلے مرحلے میں کے پی کے میں آیا تھا. مگر کے پی کے میں سیکنڈ مرحلے میں خان صاحب خود چلے گئے تھے، پرائم منسٹر تھے، یاد ہوگا نا آپ سب کو. اب تو خان صاحب کے ساتھ نہ پرائم منسٹری ہے اور نہ فیض حمید ہے. تو اللہ ہی جانے سیکنڈ مرحلے میں کیا ہوگا اور یہ امپیکٹ پنجاب پر کتنا اثر کرے گا. اور دھرنے کی ناکامی تو سب کے سامنے آ چکی ہے نا. اب خان صاحب کی اسٹریٹجی کیا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اچھا دیکھیں، میں کچھ خبروں پہ تبصرہ کرتے ہوئے مجھے حیرانی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. میں نے بہت الزامات لیے ہیں زندگی میں، میرا دل نہیں چاہتا. مجھے پتہ ہوتا ہے، میں دوسروں کی خبریں دیکھ کے بعد میں کہتا بھی ہوں کہ یار میں کہہ دیتا، میں کہا شاید میں ڈر جاتا ہوں. اب بہت تکلیف میں زندگی گزاری ہے تو اب دل نہیں مانتا. اور پھر جب میرا لینا دینا بھی کچھ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے سماج نے تبدیل بھی نہیں ہونا، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. مگر میں بتا دیتا ہوں کہ ہاں یہ خبریں درست ہیں کہ فوج میں ایک آپریشن کلین اپ ہوگا، کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ 14 جا رہے ہیں جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 14 اور نئے جانے والے ہیں یا 28 جائیں گے. وہاں کوئی ایک ایشو تو ہے نہیں. اب بس یہ ذہن میں رکھے، بہت خوفناک اسپلٹ ہے، بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے. آنے والے دن کوئی بہت اچھے دن نہیں ہے. اگر ذہانت سے میں نے یاد ہے، میں نے ایسے نہیں کہا تھا کہ یہ پہلے آرمی چیف بھی ہو سکتے ہیں، حافظ جنرل جناب عاصم منیر صاحب، اور یہ آخری بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا کچھ مفہوم تھا، بہت سی باتیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں. تو اسپرٹ ایسے ہی تو نہیں ہے. اب آپریشن کلین اپ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہونا چاہیے. ڈسپلن قائم کریں، کسی کو نکالیں نہ، کسی کو مجبور نہ کریں. یہ جو آپ نے سیاست میں کیا، اگر آپ فوج میں بھی یہی کام شروع کریں گے تو اس کے مسائل، اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت خوفناک ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے مینج کریں، ان کا دل ہاتھوں میں لیں، ان سے گفتگو کریں، انہیں سمجھائیں، کیونکہ یہ معاملہ پھر بہت خراب ہو جائے گا. بہرحال میں اس پہ بہت زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. دوسرے یہ کہ اعظم سواتی کے حوالے سے آج جو فیصل واڈر نے گفتگو کی ہے سلیم صافی کے پروگرام میں، وہ بہت شرمناک تھی، انتہائی شرمناک تھی. یہ کہنا کہ اوریجنل ویڈیو اگر ان کے پاس ہے اعظم سواتی کے تو انہوں نے خود بنائی ہوگی. میں تو اس پہ زیادہ دیر بات بھی نہیں کر سکتا. اتنی گھناؤنی گفتگو میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جب دشمنی ہو، لڑائی ہو جائے تو لوگ کا جی ہمارے کلچر میں بہت عام ہے نا، ریگولر بیسس پر ہوتا ہے. بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بہت گھناؤنا کام ہے. اور سلیم صافی اعظم سواتی کے دوست بھی رہے ہیں، میرے پاس اس کی گواہیاں بھی موجود ہیں. تو تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اعظم سواتی، جنہوں نے یہاں اسی شہر میں پاکستان کے خلاف تقریر کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ ہے تو اس پر امریکہ پابندی لگائے، تو لوگوں نے اسی شہر سے سلیم صافی تک پہنچائی تھیں. اور سلیم صافی انٹرویو کے دوران ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک بڑا اہم سوال پوچھنا ہے. جب ان تک یہ انفارمیشن پہنچی پھر وقفہ ہو گیا اور اس وقفے کے بعد وہ سوال نہیں پوچھا گیا تھا. اب وہ سلیم صافی پرانے ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے بھینس چوری اور گائے جن کی چرنے آ گئی تھی ان کی حدود میں، اس خاندان پہ کیا ظلم یہ سارا کچھ. دیکھیں ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے. ایک بوڑھا آدمی ہے، غلطیاں سب ہم سے نہیں ہوتی ہیں کہ غلطیاں، مگر سیاسی نظریاتی مخالفت میں آج بھی کل بھی کروں گا ان کی. مگر اس حد تک جانا، اتنی گندگی تک اترنا، ایک بوڑھے آدمی کو
آپ رکھیں نا اسلام آباد میں الزام لگائیں نا کوئی ایسا جو جس کا آپ ثابت بھی کر سکتے ہوں کہ فوج کو برا بھلا کہہ رہا ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں نا کہ باجوہ صاحب حساب دے کر جاؤ. اگر اسے ننگا کیا ہے تو وہ نام تو لے گا نا. یا صرف فیض حمید ہی تھا اسے ہی گالی دینا ثواب بنتا ہے؟ آج جو موجود ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی. اگر وہ بھی یہی کر رہے ہیں اور یہی کر رہے ہیں، اگر فیصل نصیر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی بھی مذمت ہونی چاہیے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور بہت واضح طور پہ ہونا چاہیے. نظر آئے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. مگر مجھے پتہ ہے کہ آج فیض حمید کو گالی دینا جائز ہے، وہ روا ہے. جیسے مشرف کے جانے کے بعد مشرف کو گالی دینا، یا ضیاء الحق کو اور یحییٰ کو اور ایوب کو، ان کے دور میں سب چپ رہتے تھے. تو میں یہ کہوں گا سید عاصم منیر صاحب سے کہ ان چیزوں کا نوٹس لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت غلط ہے. اب میں آگے بڑھتا ہوں، لوکل ایشو کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ پی اے جی ایچ یہاں ایک تنظیم ہے جو بہت بڑی ہو سکتی تھی. جیسے پاکستان بہت پراسپیر ہو سکتا تھا، بہت خوشحالی آ سکتی تھی، دودھ کی نہریں بہائی جا سکتی تھیں اگر نظام ہوتا. اور نظام نہ ہو تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہ گھر ہوں، خاندان ہوں، شہر ہوں، بستیاں کی بستیاں ہوں، پورے معاشرے ہوں، نظام سے ہی چلتے ہیں، مینجمنٹ سے ہی چلتے ہیں. تو پی اے جی ایچ کا الیکشن 10 اور 11 کو ہے. تو عروج پر تیاریاں ہیں، مگر ایک تیاری رضاکی صاحب کی، سلمان رضاکی صاحب محترم جناب جو پریزیڈنسی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کی تیاریاں، ان کا بجٹ دیکھ کر تو بڑی حیرانی ہوتی ہے مجھے. جس انداز سے خرچ ہو رہا ہے کہ ہر ریڈیو پہ ہیں، ہر واٹس ایپ گروپ میں ہیں، اور شکاگو تک انٹرویو دے رہے ہیں. اس انٹرویو کے حوالے سے منیسوٹا سے مجھے 1-2 کالیں بھی آ گئی ہیں. میں بڑا حیران ہوں کہ وہ یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر آئی ٹی کے، اور میں اس طرف نہیں جاؤں گا، جن کو ایشوز ہیں وہ خود ڈائریکٹ بات کریں. یہاں قانون بھی ہے، انصاف بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں. تو میں تو صرف دیکھیں جی چسکا لیتا ہوں اور کمیونٹی میں تھوڑی سی اویئرنیس دینا چاہتا ہوں. نہ میں بامبے والا کے ساتھ ہوں. ہاں میں یہاں پہ کہہ دوں کہ شہر میں یہ افواہ بڑے پیمانے پہ گرم ہے. میں افواہ ہی کہوں گا کیونکہ میں بابر غوری کو جانتا ہوں. مجھے پتہ ہے آج وہ ناراض ہوں گے، تو میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا. میں تو ان کو بتا رہا ہوں ان کو کہ شہر کیا کہہ رہا ہے. پورے شہر، جس ہمارے شہر پتہ کسے کہتے ہیں؟ 40 لوگوں کو، کمیونٹی کو. ہمارے ایک ساتھی تھے، میرے ہم اثر تھے، اخبار نکالا کرتے تھے، اب بھی نکالتے ہیں. تو کہتے تھے میں پورا شہر چلا رہا ہوں. تو جب وہ کہتے تھے پورا شہر چلا رہا ہوں، تو وہ سب کمیونٹی کے جو 40-45 کنٹٹے ہوتے ہیں انہیں چلایا کرتے تھے، اور واقعی وہ چلاتے تھے. تو میں بھی انہی معنوں میں شہر کہہ رہا ہوں کہ 40-50 لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام بامبے والا جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر، ایم کیو ایم کے بڑے رہنما اور ضلع وطن اور جانے کیا کیا، کہ بابر غوری صاحب جو ہے نا ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور انہوں نے غلام بامبے والا کو کھڑا کیا ہے سلمان رضاکی کے خلاف، کیونکہ سلمان رضاکی باتیں کرتے تھے محترم بابر غوری کے خلاف. اچھا میں نہیں سمجھتا، امپیکٹ یہی ہے، امپریشن یہی ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں. جس طرح کہ وہ لاکھ کے ہیں کہ جی ابھی شو ہوا قوالی کا پچھلے دنوں، جو بڑا کامیاب تھا، 600-700 لوگ تھے، اور بڑی دولت لٹائی گئی. اس میں کوئی 30-40 ہزار تو میرے خیال میں لٹایا گیا، مگر کہتے ہیں، میں نے پھر معلوم کیا، بظاہر لگتا تھا 30-40 ہزار لٹے، مگر $19,800 وہاں لٹائے گئے. ایک ویڈیو بار بار بھیجا جاتا تھا، ایک ارم فاروقی، میری لاسٹ نیم اور میرا ان کا ملتا ہے، ایم کیو ایم کی سابق ایم پی اے، وہ بھی نوٹ لٹا رہی تھیں. ایک لاہور کی، میں خود گیا تھا وہاں، ایک لاہور کی سنگر جو اکیلی تھیں، میں نہیں جانتا انہیں، مجھے کسی نے بتایا کہ لاہور کی سنگر ہیں، وہ اکیلی بیٹھی تھیں، مگر ان کی گودی گڈیوں سے نوٹوں کی بھری ہوئی تھی. جب وہ نوٹ انہوں نے سارے لٹا دیے تو خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کے چلی گئیں. پھر میں نے بڑے لوگوں کے انکلوڈنگ غلام بامبے والا ڈانس بھی دیکھے. مجھے سلمان رضاکی بڑے یاد آئے کہ اگر وہ بھی ہوتے، کہ انہیں بھی بہت شوق ہے. اچھا اس طرح کی تقریبات میں دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے کو بلانا چاہیے، مگر ہمارے یہاں تو دشمنیاں ڈال لیتے ہیں نا. جو مجھے نظر آتا ہے کہ اگر مخالفت میں کھڑے ہو جائیں
مجھے پچھلے سال کے بہت سارے واقعات یاد آ رہے ہیں کہ مظفر مجھے کیا کیا بتایا کرتے تھے. اب وہ رضاقی صاحب کے ساتھ ہیں, یقین ہی نہیں آتا ہے, میں حیرانی رہ جاتا ہوں سنتا ہوں تو, مگر ان کے کچھ لوگ یہ ڈینائی کرتے ہیں. تو بہرحال میں اس میں صرف یہ بتاؤں گا کہ رضاقی صاحب کا بجٹ جب میں دیکھ رہا ہوں جس طرح سے, تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ بھئی بجٹ تو اس کا بھی بہت بڑا ہو گیا ہے, کمیونٹی سینٹر کا ان کے پی ایچ جی ایچ کی, اس کی قیمت جو ہے 3.7 ملین ہو گئی ہے, اور 6-7 ہزار ڈالر سنا بچتے بھی ہیں, 80-90 ہزار بینک اکاؤنٹ میں موجود بھی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہیں سکتا. بہرحال اور جس طرح سے وہ آڈیو ویڈیو پہ خطاب فرما رہے ہیں, ان کے 2 میں نے آڈیو سنے بہت دلچسپ تھے. ایک میں وہ خواتین کے لیے انکم سپورٹ جو ہے نا, میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا نا کہ ان ایک نمبر بھی لے کر آئیں گے وہ 1-800 رزاقی. اب وہ رزاقی خواتین انکم سپورٹ پروگرام بھی لے کر آ رہے ہیں کہ جو بیوائیں ہیں, مجبور ہیں, ڈیورسی ہیں, ان کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی کھولیں گے, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ, اور ہنر مند بھی بنائیں گے, اور ممکن ہے سلائی کی مشینیں بھی دیں, اور بچوں کے لیے بھی ان کی کالج کی فیسوں سے لے کر اور ان کے جوتے کپڑوں سب کا انتظام. اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ وہ آڈیو سننے کے بعد ہو سکتا ہے گھر گھر تندور بھی لگوائیں اور اوون بھی دیں اور نہاریاں بنوا کے بھی بھجوایا کریں کہ بھئی کمیونٹی میں خواتین کم سے کم کام کریں. میں اپنے گھر میں مذاق میں اکثر کہتا ہوں کہ اب اس کچن میں ایک مشین رہ گئی ہے ٹوٹل جو خاتون خانہ کو ہلا بھی سکتی ہو, باقی تو آٹا گوندنے سے لے کر کون سی مشین ہے جو یہاں موجود نہیں ہے. کہ مگر پھر بھی تھکن بہت ہوتی ہے. جب تھکن ہوتی ہے تو مجھے اپنی امی بہت یاد آتی ہیں. میں نے انہیں لکڑیاں پھونکتے ہوئے, باقاعدہ لکڑیاں پھونکتے ہوئے روٹی پکاتے دیکھا ہے, دھوئیں سے ان کا چہرہ لال ہوتے. میری والدہ ماشاءاللہ بہت سرخ و سفید خاتون تھیں, اور میرے ابا نے ایسی تو نہیں شادی کر لی تھی. تو مجھے وہ ماں یاد آتی ہیں جب میں یہاں اب سنتا ہوں نئے لوگوں سے کہ کتنا کام ہوتا ہے کچن میں. اب تو خیر کچن میں اکیلے مردوں کو تو کام, عورتوں کو تو کرنا بھی نہیں چاہیے. میں اپنے بیٹے سے ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ کچن میں کچھ کر رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ تجھے چائے بنانی آتی ہے؟ تو کہتا ہے آئی کین ڈو اٹ بٹ آئی ڈونٹ. تو میں نے پھر اس سے پوچھا کھانا پکانا آتا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا تیری ماں کا زمانہ گزر گیا بیٹا, کھانا پکانا سیکھ لے ورنہ گھر سے جوتے مار کے نکال دے گی. تو بہت دیر تک ہنستا رہا. تو بات یہ ہے کہ دنیا تو تبدیل ہوئی ہے. خیر موضوع کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ انکم سپورٹ پروگرام بھی آنے والا ہے, بچوں کی اسکالر سے لے کر سارا کچھ. وہ جو خواب بیچ رہے ہیں نا, اور پھر وہ خود کہتے بھی ہیں کہ میں کبھی کبھی بیٹھ کر سوچتا ہوں, موصوف آج کل سوچ بھی رہے ہیں کہ میں یہ سب پورے کر سکوں گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کو بہت فالو کرتے ہیں رضاقی صاحب کہ بھئی جو آئے بیچے جاؤ, دینا کس نے ہوتا ہے, جتنا بیچ سکتے ہو چورن ہے دیے جاؤ, اکٹھا بنا کے رکھ لیا ہے نکالے جاؤ, جب آئے گا دیکھا جائے گا. مگر چلیں تھوڑی سی سنجیدہ بات بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں غلام بمبے والا جیتیں گے نہیں جیتیں گے, رضاقی صاحب جیتیں گے نہیں جیتیں گے, مگر ایک اچھی بات ہے کہ اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں. پھر دوبارہ سے 20 سال کے بعد غلام بمبے والا نے ہمیں کیا دینا ہے یا اس کمیونٹی کو, وہ 20 سال پورے موجود ہیں, دیکھ لیں. وہ بھی صرف یہ دکھا رہے ہیں نا, انہوں نے بچوں کو اسکالر دی پاکستان سے بلا کے, اور اتنے لوگوں کو امیگریشن میں ہیلپ کی. اکا دکا واقعات تو میں بہت پہلے آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں انڈیویجلی ہم ایک دوسرے کے لیے بڑے مددگار ہیں, مگر اجتماعیت نہیں ہے ہم میں. ہم جہاں اجتماع ہوتا ہے تو ساڈا بابا اتے کی مثال پر پروگرام شروع ہو جاتا ہے اور لڑائی دنگے پر ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں ابھی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ انتخابات کے بعد فوراً پی ایچ جی ختم ہو جائے گی, کوئی بھی جیتے. چیلنج ہے میرا, لکھ کر رکھ لیں کہ کوئی بھی جیتے پی ایچ جی ختم ہو جائے گی, فارغ ہو جائے گی. اور رضاقی صاحب جیتے تو وہ دوسرا گروپ جو ہے ویسے ہی قبضہ کر لے گا. اس کی ڈیٹیل ابھی نہیں بتاؤں گا, میں بعد میں بتاؤں گا. میرے پاس بڑی سالڈ انفارمیشن ہے, مگر
مجبوری ہوتی ہے. میں نے بھی تو شہر میں رہنا, لڑنا نہیں ہے لوگوں سے, ناراض نہیں کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ذاتی دشمنیاں ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا, اور روز ہوتا ہے. یہ تو بڑے لوگ تھے تو پتہ چل گیا, عام آدمی کا تو پتہ نہیں چلتا, کہاں نکل لیتا ہے. تو پتہ چلا کہ رزاقی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے پاس 1571 ووٹ ہیں گنے ہوئے, اور غلام بمبے آلہ کے گروپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1200 لوگ ووٹ ہیں. پتہ نہیں اس میں بابر غوری کے کتنے ووٹ ہیں, اور بابر غوری کا گروپ فرینڈز آف کراچی کتنے لوگوں کو لے کر آئے گا, نہیں لے کر آئے گا. عشرت آف ہندی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ شیعہ ووٹ جو نارتھ کا ہے وہ آدھے سے زیادہ ان کے ساتھ آ گیا ہے. تو یہاں تو برادریاں, فرقے سب آگے پیچھے ہوتے رہے ہیں نا. تو اس حوالے سے میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں. مگر غلام بمبے آلہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کو اپنا میڈیا بجٹ بڑھانا پڑے گا, ورنہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ان کی مار بہت دور دور تک ہے. آپ اس پر غور کریں اور پی ایچ جی ایچ کے بجٹ کو ذہن میں رکھ کر کریں, کیونکہ وہاں 3.7 ملین کا تو ایک وہی ہے نا. ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ کے ارادے کیا ہیں, دوسری پارٹی کے ارادے کیا ہیں, آگے کیا. اچھا پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ریچ آؤٹ کمیٹی بھی بنائیں گے جو اور لوگوں کے مسائل جمع کر کے اور ایڈ کرتے جائیں گے. سلمان رزاقی صاحب کہ لوگوں کا اصل مسائل کیا ہیں. تو جو ریچ کمیٹی پر مجھے یاد آیا کہ میں نے ان کے اراؤنڈ میں 3-4 ریچ دیکھے ہیں کہ وہ کمال کمیٹی چلائیں گے وہ ریچ. تو ریچ آؤٹ پروگرام میں تو ریچوں کی بڑی ضرورت ہوگی نا. تو بہرحال 10-11 کا. اچھا پھر طاہر ماما پہ اگر میں بات نہ کروں بڑی زیادتی ہوگی. طاہر ماما اپنے طور پہ تو جیتے ہوئے ہیں, اور مجھے کسی نے بتایا کہ غلام بمبے آلہ نے ان کو ایک آفر کی ہے کہ ہم تمہیں ایک آنری ورکیبل جو کام کے ساتھ ہوگا, ایک آنری سیکرٹری جنرل کا عہدہ دینے کو تیار ہوں, آپ ہمارے حق میں بیٹھ جائیں, اور جو آپ کہیں گے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. اب وہ طاہر ماما نے کیا جواب دیا یہ میرے علم میں نہیں ہے, آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ 1571 ووٹ پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے ہیں. 1200 جو مجھے بتائے جا رہے ہیں ان کی طرف سے ہیں, بمبے آلہ کی طرف سے, وہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مجھے رزلٹ پتہ ہے, مگر میں پارٹی نہیں ہوں نا, تو میں نہیں بتاؤں گا. ہاں جس دن ووٹنگ ہوگی اس کے یہ وعدہ ہے کہ آپ کو الیکشن کے رزلٹ سے پہلے میں بتاؤں گا. اللہ حافظ.